प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। जब पाकिस्तान और ईरान के बीच झड़प होती है और पाकिस्तान की तरफ से जवाब दिया जाता है, स्ट्राइक्स की जाती हैं, तो उस पे तो सब प्रोग्राम करते हैं और हम आपको बताते हैं। लेकिन पाकिस्तान पर एक और बड़ा हमला बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से किया गया है, इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं की गई, जबकि ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने 29 और 30 जनवरी की रात को पाकिस्तान पर रॉकेटों की बारिश कर दी थी और बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से ये हमला बलोचिस्तान, बोलान के इलाके मच और उससे मुतालिका दीगर इलाकों पर किया गया। ये कोऑर्डिनेटेड मल्टीपल अटैक्स थे और पूरी रात वो शहर और तमाम इलाके धमाकों से गूंजते रहे। रॉकेट जगह जगह आकर गिर रहे थे, लोग अपनी जानें बचाते फिर रहे थे और लोग अपने घरों में छुप गए, लेकिन उन तक ये आवाजें पहुंच रही थी। और कई ऐसे मीडिया आउटलेट्स हैं जिन्होंने बाद में वहां के पर मौजूद शहरियों से जब इंटरव्यूज किए तो उससे पता चलता है कि वहां की सूरत हाल क्या थी। सबसे पहले हमारे सामने ट्वीट आती है जान अचकज़ई, मिनिस्टर जो हैं उनकी, और वो ये कहते हैं कि इन मार्च दी सिक्योरिटी फोर्सेस हैव सक्सेसफुली थॉटेड 3 कोऑर्डिनेटेड मल्टीपल अटैक्स कैरिड आउट बाय टेररिस्ट एफिलिएटेड विद द असलम अच्छू ग्रुप। उनका ये कहना था कि असलम अच्छू ग्रुप ने ये हमला किया है। और फिर ये बताया जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कि 9 से ज्यादा दहशतगर्द मारे गए हैं और उसका जो मुकाबला है वो किस तरीके से किया गया। लेकिन इसी के साथ जो बलोच लिबरेशन आर्मी है उनकी कई एक वीडियोस और फुटेजेस वायरल होती रही सोशल मीडिया पर, जो मुबैना तौर पर कहा जाता रहा कि ये उनकी तरफ से हकाल जो एक लिखते हैं उसका वो टैग लगाकर, लोगो लगाकर वो उसको वायरल करते रहे, जिसमें उनका ये भी कहना था कि कई घंटों से उन्होंने इन इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर लिया है और उस पर कब्जा कर लिया है। और साथ में गलियों में फिरते हुए वो नजर आए, घर घर जाकर वो जाते हुए नजर आए, घरों में भी घुसे, और ये सारी फुटेजेस भी चलती रही। लेकिन इसमें हम ये भी देखते हैं कि बीबीसी के ऊपर इसके हवाले से एक रिपोर्ट पब्लिश हुई और उसमें ये कहा गया, बताया गया कि जब वहाँ के लोगों से ये पूछा गया कि ये क्या सिचुएशन थी, तो वहाँ के लोगों ने ये भी बताया कि जो हमला आवर थे वो थाने की छत पर चढ़ गए और थाने की छत पर आकर वो एहलकारों को, पुलिस ऑफिशियल्स को ये कह रहे थे कि अपने हथियार डाल दो। इसी की इस रिपोर्ट में मच पुलिस के कांस्टेबल अब्दुल हमीद के मुतालिक ये बताया गया है कि जब उनसे बात की गई तो अब्दुल हमीद ने बताया कि जब हमला हुआ तो मैं और कुछ दिगर पुलिस एहलकार, पुलिस ऑफिशियल्स जो थे वो थाने में थे। धमाकों और फायरिंग के दरमियान हमला आवरों में से कुछ थाने की छत पर पहुंचे और पुलिस ऑफिशियल से सरेंडर करने का कहते रहे और कहा कि सरेंडर करो, हथियार डाल दो, वरना तुम्हें गोली मार देंगे, वरना तुम्हें उड़ा देंगे। उनका, अब्दुल हमीद कांस्टेबल का कहना था कि हम लोगों ने हथियार हवाले नहीं किए, बल्कि उनको कहा कि हम जान दे देंगे लेकिन हथियार हवाले नहीं करेंगे। उसके बाद फिर उन्होंने ये बताया कि हमने उनके साथ मुकाबला किया जिस दौरान थाने के एसएचओ मारे गए। वैसे पता चलता है कि कितना बड़ा ये हमला था और कई इलाकों पर जैसा बताया गया, और इसमें खुद कुछ बमबार भी शामिल थे जो दाखिल हुए। बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि ये जो बलोच लिबरेशन आर्मी है ये अभी कुछ साल पहले की बात है या ये मुशर्रफ के दौर में पहली मर्तबा सामने आई, लेकिन जब हम इसकी तारीख पर या हिस्ट्री पर नजर डालते हैं तो मेरे सामने कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जिससे पता ये चलता है कि बलोच लिबरेशन आर्मी तो 1970s के डेकेड से स्टार्ट हो चुकी थी। यानी इसका 2000 में ये स्टार्ट नहीं हुई, ये 70s में स्टार्ट हो चुकी थी और जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में भी इनकी कार्रवाइयां जारी थी। सबसे पहले विकिपीडिया पर इसके हवाले से कुछ हिस्ट्री मौजूद है इसकी, जिसमें ये बताया गया है कि ये ख्याल किया जाता है कि BLA वाज फाउंडेड इन 2000, लेकिन बलोच लिबरेशन आर्मी की ये एक्टिविटीज 1970s में भी जारी थी। खास तौर पर जो इंडिपेंडेंट बलोचिस्तान मूवमेंट 1973 टू 77 की तहरीक थी, उसमें अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज 2 फॉर्मर KGB एजेंट्स, जो कि उनके नाम, कोड नेम ये बताए जाते हैं साशा एंड मीशा, दे वर अमंग द BLA आर्किटेक्ट्स। तो उस वक्त भी अपनी एक्टिविटीज जारी रखी थी 1973 से 1977 में, जिस वक्त के स्पेसिफिकली इंडिपेंडेंट बलोचिस्तान मूवमेंट जारी थी इनकी तरफ से, और उस वक्त भी ये एक्टिविटीज जारी थी। बल्कि उस वक्त ये भी कहा गया कि इसमें कुछ सोर्सेज ये बताते हैं कि रशिया यानी कि उस वक्त USSR का भी इसमें अमल दखल था, क्योंकि पाकिस्तान में जो
USSR کو توڑنے کے لیے افغانستان کے ساتھ مل کر جو ایک جہاد لڑا گیا تھا اور لڑا جا رہا تھا، اس دوران جو BLA کی ایکٹیویٹیز تھی وہ کافی زیادہ تھی، اور اس میں 2 فارمر KGB ایجنٹس کوڈ نیم ساشا اینڈ میشا ور امنگ دی BLA آرکیٹیکٹس، یہ بات کہی جاتی ہے۔ اور اس میں BLA واز بلڈ اراؤنڈ دی بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن، وہاں کی جو اس وقت اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن تھی ان کو ملا کر اسٹوڈنٹس کو جو ہے یہ بنایا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد جب ضیاء الحق کا دور آیا تو ضیاء الحق نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ بلوچ لبریشن آرمی کے قوم پرست رہنماؤں سے ڈائلاگ کیا جائے، تو ان سے ڈائلاگ کیا گیا، جیسے کہ آپ نے ابھی بھی کچھ عرصہ پہلے بھی یہ بات ہوتی رہی کہ جناب ایسے جو لوگ جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں ان کو قومی دھارے میں لایا جائے، تو اس وقت بھی ان کو کیا قومی دھارے میں لانے کی کوشش کی گئی تھی، کیونکہ جو BBC ہے وہاں پر ایک رپورٹ موجود ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ بلوچ لبریشن آرمی جو ہے وہ 1970 کی دہائی میں ہی سٹارٹ ہو چکی تھی، اور اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کے پہلے دور حکومت میں جو بلوچستان میں ریاست پاکستان کے خلاف مسلح بغاوت شروع ہو چکی تھی، لیکن ضیاء الحق کی جانب سے اقتدار پر قبضے کے نتیجے میں بلوچ قوم پرست رہنماؤں سے جو ایک ڈائلاگ کا طریقہ اختیار کیا گیا، تو اس کے بعد مسلح بغاوت کا خاتمہ ہوا، یعنی انہوں نے ہتھیار رکھ دیے اور BLA پھر بیک گراؤنڈ میں چلی گئی۔ لیکن پھر پریزیڈنٹ مشرف کے دور میں بلوچستان ہائی کورٹ کے جج جسٹس نواز مری کے قتل کے الزام میں قوم پرست رہنما نواب خیر بخش مری کی گرفتاری کے بعد 2000 سے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں جو اسٹیٹ انسٹالیشنز تھیں اور سیکیورٹی فورسز پر ان کے حملے دوبارہ شروع ہو گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان حملوں میں اضافہ ہوا، نہ صرف اضافہ ہوا بلکہ ان کی جو ٹیکنیکس اور طریقہ کار تھے وہ بھی بدلتے چلے گئے۔ 2006 میں ریاست پاکستان کی طرف سے بلوچ لبریشن آرمی کو کالعدم قرار دے دیا گیا، یعنی اس کو بین کر دیا گیا، جبکہ 2019 میں امریکہ نے بلوچ لبریشن آرمی کو ٹیررسٹ ڈیزگنیٹ کیا، دہشت گرد گروپ قرار دے کر بلوچ لبریشن آرمی کے امریکہ میں جتنے بھی ایسٹس یا وہاں پر ایکٹیویٹیز تھیں ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی، اور بلکہ یہ اعلان بھی کیا گیا کہ اگر کوئی بھی امریکی ان سے کوئی کاروبار لین دین کرتا ہے تو وہ سب بند کر دیا جائے، کیونکہ یہ ایک دہشت گرد گروپ ہے۔ لیکن نومبر 2007 میں بالاچ مری کی جب ہلاکت ہو گئی تو اس کے بعد کالعدم BLA کی جانب سے کہا گیا کہ وہ افغانستان کی سرحد کے قریب سیکیورٹی فورسز سے جو ہے وہ ایک جھڑپ میں مارا گیا، یہ پتہ چلا کہ اس طریقے سے ان کی ہلاکت ہوئی۔ بالاچ مری کی ہلاکت ہوئی تو اس کے بعد پاکستانی اتھارٹیز کی طرف سے یہ کہا جانے لگا کہ اب UK میں جو ان کے بھائی ہیں نوابزادہ حرب یار مری، وہ اس کے ہیڈ بن گئے ہیں، لیکن نوابزادہ حرب یار مری کی جانب سے کسی بھی مسلح گروہ کی سربراہی جو انہوں نے کوئی ایسا کلیم نہیں کیا، بلکہ اس کو ریجیکٹ کیا، انہوں نے کہا کہ میں اس کا سربراہ نہیں ہوں، یا وہ اس کو مسترد کرتے رہے۔ اور اس سے پہلے صرف حملے ہوا کرتے تھے، لیکن پھر یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ خودکش تیار کیے جانے لگے اور خودکش بمبار پاکستان کے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھیجے جاتے جو جگہ جگہ پھٹنا شروع ہو گئے۔ صرف یہی نہیں، اس سے آگے چل کر اور بھی ان کی ٹیکنیکس میں اضافہ ہوا، اور اس کے بعد خودکش بمباروں میں خواتین بھی شامل ہو گئیں، یعنی لڑکیوں کو بھی خودکش بمبار بنایا گیا، اور پڑھی لکھی لڑکیاں بھی سامنے آئیں کہ جو خودکش بمبار بنی اور وہ جگہ جگہ آ کر پھٹیں۔ اس سلسلے میں آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی یونیورسٹی پر جو ایک حملہ ہوا تھا وہ ایک برقع پوش خاتون نے حملہ کیا تھا، اور اس کے علاوہ ایک اور بھی بلوچ خاتون جو کہ کافی پڑھی لکھی خاتون تھی، اور اس نے اپنے خاندان کو چھوڑ کر اس کے بچے اور شوہر بھی اس کے ساتھ اس جگہ تک گئے، اس شہر میں جہاں پر اس نے حملہ کیا۔ خاتون شاری بلوچ جو کہ خاصی پڑھی لکھی لڑکی تھی، لیکن اس نے اپنے بچوں اور شوہر کو چھوڑ کے اس مقصد کو اپنایا اور اپنے آپ کو اس کو جس کام کے لیے تیار کیا گیا تھا وہ کام کر دکھایا، یعنی کہ جیکٹ پہن کے وہ پھٹ گئی۔ یہ بھی ہوا کہ یہ جو ہے اقتصادی راہداری یعنی کہ سی پیک جو ہے اس کے اوپر بھی حملے ہوتے رہے ان کی جانب سے، فدائین تیار کرنے کا اور نوجوانوں کو فدائی بنانے کا اور جا جا کے پھٹنے کا جو ٹرینڈ ہے وہ اسلم بلوچ کے دور میں سامنے آیا۔
لیکن پھر اس کے بعد کندھار کے علاقے میں ایک خودکش حملے میں اسلم اچو کی ہلاکت کی خبر آئی اور اس کے بعد BLA کی لیڈرشپ کہا جاتا ہے کہ بشیر زیب نے سنبھال لی. لیکن لیڈرشپ کی تبدیلی کے باوجود جو ایک سلسلہ شروع ہو چکا تھا فدائی بنانے کا، فدائی اسکواڈ کی کاروائیوں کا سلسلہ سٹارٹ، وہ نہیں رکا بلکہ اس میں تیزی آتی گئی. اور پھر ہم نے دیکھا کہ گوادر میں پل کانٹیننٹل پر حملہ ہوا اور اس میں کہا گیا کہ مجید بریگیڈ کے ارکان نے یہ اس میں شامل تھے جنہوں نے حملہ کیا. اب جب ہم مجید بریگیڈ پہ نظر ڈالتے ہیں تو مجید بلوچ نامی کے نام پر یہ تشکیل دیا گیا گروپ، اور یہ مجید بریگیڈ گروپ اس وقت نہیں بنا بلکہ یہ 1970 سے ہی موجود تھا. اور کہا جاتا ہے کہ 1970 کے ڈیکیڈ میں اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو پر دستی بم سے حملے کی کوشش کی گئی تھی اور وہ مجید بریگیڈ کا مجید ہی تھا جس نے یہ حملہ کیا تھا. اور اس کے بعد پھر یہ بریگیڈ پاکستان کے مختلف علاقوں میں کاروائیاں کرتی رہی اور جو بھی حملے ہوتے رہے ہیں اس میں اس مجید بریگیڈ کا نام آتا رہا ہے. بلکہ جب ان کی طرف سے کوئی ویڈیو وائرل کی جاتی ہے پر کہا جاتا ہے، کلیم کیا جاتا ہے کہ مجید بریگیڈ کی طرف سے یہ حملہ کیا گیا ہے. لیکن سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ اور بھی گروپس اس گروپ میں شامل ہوتے گئے اور 2017 میں بلوچ لبریشن آرمی میں بلوچ راجی آجوئی، براس نامی اور بھی کئی تنظیمیں اس کے اتحاد کا حصہ بن گئی، یعنی ایک یونیفیکیشن ہو گئی. اور پھر یہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے لیے مزید پریشانی اور مشکلات پیدا ہوئیں کہ اب ان کو ان تمام گروپس کے ساتھ جو کہ اب ان میں یونٹی آ چکی تھی مقابلہ کرنا پڑا. اس اتحاد میں BLA کے علاوہ بلوچ لبریشن فرنٹ اور بلوچستان ریپبلکن گارڈز نامی تنظیمیں بھی شامل ہیں. مچ میں جو انہوں نے حملہ کیا اس میں میڈیا رپورٹس یہ بتاتی رہی کہ 2 راکٹس فیل آن ٹو مچ جیل کالونی، 1 لینڈڈ ان دی لیویز پولیس اسٹیشن، 4 راکٹس FC ہیڈ کوارٹر پر آ کر گرے جبکہ 8 راکٹس لینڈڈ ان دی سٹی اینڈ سراؤنڈنگ ایریاز. 15-20 کے قریب 15 راکٹس یہ بتائے جا رہے ہیں، لیکن اس گروپ کی طرف سے جو کلیم کیا جا رہا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے اور ہلاکتوں کا بھی کہیں زیادہ بتایا جا رہا ہے اور ویڈیوز اور فوٹیجز بھی وائرل ہو رہی ہیں. اور خاص طور پر پاکستان کے لیے اس وقت یہ زیادہ الارمنگ سچویشن اس لیے ہے کہ یہ صرف یہی مشکل نہیں ہے بلکہ ابھی افغانستان کی طرف سے جس قسم کے آرگومنٹس ہوتے رہے ہیں وہاں کی اتھارٹیز اور پاکستان کی اتھارٹیز کے بیچ، اور ابھی ایران کے ساتھ جو ایک جھڑپ ہوئی ہے، سٹرائکس ہوئی ہیں، اور اسی کے ساتھ TTP کے حملے، دہشت گرد حملے مسلسل جاری ہیں علاقوں کے اندر، اور ملک کے اندر جو پولیٹیکل ٹرموائل ہے اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے. تو یہ جو انتشار ہے وہ صرف ایک جگہ پر اس گروپ کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ہر طرف ہی ایک انتشار نظر آ رہا ہے. بارڈر سے جب ہم باہر دیکھتے ہیں تو سوائے انڈیا کے ساتھ جو سچویشن ہے وہ پرامن ہے ابھی تک، بلکہ جب سے جنرل باجوہ کے دور میں جب یہ LOC پر فائرنگ نہیں ہوگی، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، تب سے لے کر اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کوئی ایسی سچویشن نظر نہیں. تو اگر امن قائم ہے تو وہ انڈیا کے ساتھ ہے. میزائل شزائل ادھر سے آ کے گرا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ وہ غلطی سے چل گیا. لیکن اگر امن اور پیس نہیں نظر آ رہا تو وہ دوسرے بارڈرز کی طرف سے جو کہ افغانستان ہے جہاں پہ TTP کے حملے جاری ہیں، کہا جاتا ہے کہ ان کو روکا جائے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری وہ نہیں ہے، خود ہی ان سے بات کریں. اور اب تو ایران کے ساتھ جو ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پالیسیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اسٹریٹجیز کو رینیو کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ اس کو نئے سرے سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اتنی بڑی ناکامیاں اور اتنا انتشار ملک کے اندر اور بارڈرز پر بھی اس کی وجوہات کیا ہیں. اجازت دیجیے، دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے.